शैतान का प्रोग्राम ये है कि इस मईशत को एक्सटेंड करके इबादत पर चढ़ा दिया जाए, और रहमान का ये है कि नहीं, तुम इसको अपने मिनिमाइज रखो, ज़रूरत की हद तक रखो, और ज़्यादा जिस मकसद के लिए आए हो वो करो। पाकिस्तान को इकोनॉमिकली डिस्टेबलाइज करने के लिए क्या क्या मुहर्रकात रहे हैं? तरक्की कैसे रिफ्लेक्ट होती है? जी, लोग खुशहाल हों, हाँ जी, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होता जा रहा हो, आपकी एक्सपोर्ट्स आपकी इंपोर्ट के मुकाबले में ज़्यादा हों, और आपका जो जीडीपी हो हर साल उसकी ग्रोथ हो। यानी जिस तरह अभी डॉलर धड़ाधड़ खरीदे गए और फिर बाद में मार्केट में महंगा होने पे बेचा गया, ये गलत है, ये सूद है। अगर इस बात का खतरा ना होता कि पूरी कायनात काफिर हो जाएगी, तो फिर हम इतना पैसा काफिरों को देते कि जब वो मकान की शटरिंग करते तो सोना पिघला कर डालते। किसी ने भी पाकिस्तान को मुस्तहकम करने के लिए कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई जिससे पाकिस्तान की मईशत स्ट्रांग हो। 20 साल पहले पाकिस्तान में भी डॉलर बैंक से ही मिलता था और आपके पासपोर्ट पे लिखा जाता था इसने इतने खरीदे हैं। तो अब क्यों इसको ओपन किया गया? ये बहुत बड़ी साजिश हुई है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्मिल अलीम मिनश शैतानिर रजीम व अलैसा लिल इंसानि इल्ला मा सआ। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सामीन मोहतरम, नाज़रीन किराम, आज हम फिर आपकी खिदमत में सेम पैनल के साथ हाज़िर हैं। इस्लामी मईशत या कौमी मईशत या पाकिस्तान की मईशत, उसके हवाले से गुफ्तगू हमारी जारी रही है पिछले एपिसोड में, और उसी के तसलसल को आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब मशहूर और इस्लामी नुक्ता नज़र से मुकम्मल तौर पे आगाही देने के लिए शेख यूसुफ तैयबी साहब हफ़िज़हुल्लाह ताला। शेख साहब खुश आमदीद आपको एक मरतबा फिर, जज़ाकल्लाह खैर आपके वक्त का। और इसी तरह कराची से आए हुए हमारे मेहमान और पाकिस्तान की जो कौमी पॉलिसीज़ के लिहाज से, टैक्स के लिहाज से या मईशत के लिहाज से जो रेवोल्यूशनरी चीज़ें हैं उनको देखने समझने के ऊपर एक अच्छी ग्रिप रखते हैं जनाब ग़ुलाम मुर्तज़ा कुरैशी साहब। सर थैंक यू सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी सर। थैंक यू सो मच, आपकी आमद का शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, अल्लाह तबारक व तआला ने मईशत को इस्लामी अहकामात के ताबे रह के करने का हुक्म दिया है, और अब्दुर्रहमान बिन औफ़ और सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम जैसे किबार सहाबा इकराम जो बहुत ज़्यादा इस हवाले से अपनी मईशत को लेके चलते रहे और मुसलमानों की मदद भी करते रहे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊपर वाले हाथ को बेहतरीन करार दिया। तो ये बेहतरीन हाथ बनने के लिए, अपनी मईशत को इस्टेब्लिश करने के लिए हमें क्या क्या इक़दामात करने, और उसके लिए पहले जानना है, मेरा सवाल कुरैशी साहब आपसे है कि मईशत है क्या, इकॉनमी कहते हैं किसे, इसे डिफ़ाइन कैसे करेंगे, और इसकी आगे जो जुज़ियात हैं उस पर ज़रा बात कीजिए। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि जो इस वक्त मैं नुक्ता नज़र दूंगा, जो हमारी राइज इकॉनमी है, जो कंटेम्प्रेरी इकॉनमी है, जो पूरी इंटरनेशनली इंटीग्रेटेड इकॉनमी में, हम उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो इकॉनमी वैसे जो कहते हैं, जो हमें डेफिनेशन दी गई है, द स्टडी ऑफ स्कैरसिटी इज़ इकोनॉमिक्स। ठीक है, यानी जो असबाब हैं, चीज़ें वो कलील हैं, उनकी स्टडी और चॉइसेस होती हैं कि मेरे पास से फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपया है, तो उस 1 लाख में मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तो कुछ चीज़ें जो मैं कर सकूँगा वो मेरी, दूसरी जो ना करने वाली हैं वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगी। ठीक है, कि उनकी कॉस्ट पे मैं ये कर सका हूँ। तो ये एक तो सिंपल पॉइंट ये था। इकोनॉमी एज अ होल उसको समझने के लिए ये है कि हमारे पास 2 मार्केट्स होती हैं बेसिकली। एक को कहा जाता है फैक्टर्स मार्केट, जहाँ पर मैसेज होते हैं, लोग होते हैं, आम लोग, और दूसरी होती है जिसको हम कहते हैं फर्म्स, कंपनीज। अब जो आम लोग होते हैं वो फर्म्स को लेबर दे रहे होते हैं, लैंड दे रहे होते हैं, कैपिटल दे रहे होते हैं। ठीक है। अब जो फार्म्स हैं, जो कंपनीज़ हैं, वो उसके बदले में लोगों को लेबर के बदले वेजेस दे रहे हैं। लैंड दिया तो उसके बदले में उनको क्या कहते रेंट दिया जाता है। अगर यानी पैसे दी, कैपिटल पैसा दिया को सूद पे, तो उसके मुकाबले में इंटरेस्ट दिया जाता है। तो ये 2 मेन फैक्टर्स होते हैं। अच्छा, जब फैक्टर मार्केट वाले लोगों को, आम लोगों को पैसे मिल रहे होते हैं, वेजेस मिल रहे होते हैं, तो उनके पास एक अर्निंग आ गई होती है। ठीक है। और जो प्रोडक्शन कर रही हैं, जिसको हम कहते हैं कि जी फर्म्स, वो क्या प्रोड्यूस करती हैं, गुड्स और सर्विसेज। फिर वो गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में उन चीज़ों को लाते हैं। तो जो फैक्टर्स मार्केट है, अब उनकी अर्निंग, जो पैसा आ गया उससे वो चीज़ें और ख़िदमत ख़रीदते हैं।
تو اس طرح ایک معاشرے یعنی معیشت کے یہ دو اہم ترین پہلو ہوتے ہیں. یہاں پر جو تیسرا کردار آتا ہے وہ گورنمنٹ کا آتا ہے. ٹھیک ہے. گورنمنٹ کیا کرتی ہے کہ جو فرمز ہیں اور جو فیکٹرز مارکیٹ ہے, جو لوگ ہیں, ان کے لیے معیشت کی پالیسیز لاتی ہے, ان پہ ٹیکسز لاگو کرتی ہے, ان کو سیکیورٹی فراہم کرتی ہے, ان کے لیے وسائل, روڈ, ساری چیزیں انفراسٹرکچر ڈیولپ کرتی ہے. تو یہ گورنمنٹ کا کردار ہو گیا. اس طرح گورنمنٹ اپنے خرچے پورے کرتی ہے اور معیشت کو بہتر کرنے کے لیے اقدامات کرتی رہتی ہے. اگر یہ جو معیشت ایک میں بتا رہا ہوں ایک ملک کی, جی, اگر یہ اپنے ملک تک محدود ہے, ٹھیک ہے, اپنے لوگوں کے لیے پروڈکشن, اپنے لوگوں کو سروس دے رہی ہیں اور وہ لوگ اس کی پروڈکشن خود کنزیوم کر رہے ہیں, سروسز بھی خود کنزیوم کر رہے ہیں, اس کو جی, تو یہ ہمیں اس کو کہا جائے گا کہ یہ کلوز اینڈڈ اکانومی ہے. مگر کیونکہ انٹرنیشنل, ابھی صرف ایک ملک کا میں آپ کو یعنی کہ ایگزامپل دوں گا, جیسے نارتھ کوریا, اس کو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کلوزڈ اکانومی ہے. باقی جو اکانومیز ہیں وہ اوپن اینڈڈ ہیں, کیونکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کرتی ہیں, ٹریڈ کرتی ہیں, گڈس اینڈ سروسز اکراس بارڈر وہ ایکسپورٹ اور امپورٹ کرتی ہیں, جس سے پوری دنیا کی معیشت کا پہیہ چل رہا ہے. تو اکانومی ایز اے ہول انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے یہ ایک ایگزامپل ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا شیخ صاحب, اسلامی معیشت کے جو خد و خال ہے, اسلامی معیشت جو رہنمائی کرتی ہے معیشت کے حوالے سے, اسلام جو باتیں بتاتا ہے اس پہ ذرا, کیونکہ ہمارے یہاں پہ تو صرف ایک ہی تصور ہے اور وہ یہ ہے کہ کمانے ہیں اور لانے ہیں اور آنا چاہیے اور گروتھ ہونی چاہیے. آپ اس پہ ذرا بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کرتا ہے جیسے باقی مخلوقات کو پیدا کرتا ہے, تو اس میں ہر جاندار کھاتا بھی ہے, پیتا بھی ہے, کسی چھت کے نیچے رہتا بھی ہے, اور بچے بھی جنتا ہے اور مر جاتا ہے. تو جانور تو یہاں تک رہتے ہیں, لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ تصور دیا ہے کہ تو اشرف المخلوقات ہے, تو میرا بندہ ہے, میرا غلام ہے. بالکل صحیح. جن اور انسان کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سے رب عبادت کرواتا ہے جبرن. ٹھیک ہے. فرشتے ہیں لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. باقی جانور, کوئی رکوع میں پڑا ہوا ساری زندگی بھینس ہے, جی, کوئی سجدے میں, کوئی گرا ہوا, حتیٰ کہ پتھر بھی وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ, روتے ہیں تو چشمے نکلتے ہیں. تو انسان کو اور جن کو اختیار دیا ہے کہ تو نے اختیار ہونے کے باوجود میری عبادت کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو عبادت ہے اس میں معیشت کا تو بہت کم کردار تھا کہ یار پیٹ لگا ہوا ہے, تھوڑا کھا پی بھی لو, ورنہ اصل تو تم نے عبادت کرنی ہے. شیطان کا پروگرام یہ ہے کہ اس معیشت کو ایکسٹینڈ کر کے جی, عبادت پر چڑھا دیا جائے. ٹھیک ہے. اور رحمان کا یہ ہے کہ نہیں, تم اس کو اپنے منیمائز رکھو, ضرورت کی حد تک رکھو, اور زیادہ جس مقصد کے لیے آئے ہو وہ کرو. بالکل ٹھیک. تان کہ اس چال کو اکثر لوگ نہیں سمجھتے. اب میں بتاتا ہوں, جب آپ اپنے پاؤں پھیلائیں گے, جی, اپنی ضروریات بڑھائیں گے, بالکل ٹھیک ہے, حیثیت سے زیادہ ہو جائے. اچھا, اب کیا آپ کہو گے بڑے بیٹے چھوڑ پڑھائی, میرے ساتھ کاروبار کا گزارا نہیں ہوتا. پھر آپ کہو گے بیوی کو بھی 10 بجے کے بعد بچے بھیجنے کے بعد تو بھی تو فارغ ہوتی ہے, تو یہ کیا کر. ٹھیک ہے. میں جاب گورنمنٹ کی کر کے شام کو آ کر کے برگر لگا لوں گا, گزارا نہیں ہوتا. تو اس کو بڑھانا, تم لون پہ موٹر سائیکل لے لو, گاڑی لے لو, کار لے لو, اور اب مکان لے لو, یہ کر وہ کرو, یہ بڑھانا شیطانی ایجنڈا ہے. اور اس کو منیمائز اور کلوز رکھنا اور اصل وقت عبادت کو دینا اکارڈنگ ٹو صرف نیسیسٹیز, ضروریات کے مطابق رکھنا. اب آپ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری سال تھے آپ کے, تو آپ مدینہ میں سب سے زیادہ امیر تھے, سیدھی بات ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن حالت وہی تھی کہ کھجور کی چٹائی پہ آرام فرماتے تھے, جی, اور جسم کے اندر گھس جاتی تھی. ہاتھ اٹھاؤ تو چھت کو لگ جاتا تھا, اور سجدہ کرنا ہے تو بیوی کو کہہ رہے ہیں کہ تم ٹانگیں کلوز کرو تو میں سجدہ کر لوں. ایسے ہی. تو جب ان کے گھروندے توڑنے کی ضرورت پڑی مسجد نبی کو بڑا کرنے کے لیے, تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ رونے لگ گئے, کہنے کہ کاش ہم مجبور نہ ہوتے اور ان کو ہم رکھتے ایسے ہی, اور دنیا دیکھتی کہ جنہوں نے پوری دنیا میں ریولوشن پیش کیا, برپا کیا, وہ کس گھر میں رہ کر گئے. اللہ.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مالی ولی دنیا، میرا دنیا سے کیا تعلق ہے؟ میرے مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص سفر کر رہا تھا، راستے میں تھکا ہوا تھا، درخت آیا، تھوڑا لیٹ گیا، پھر سفر جاری کر لیا۔ تو اسلام یہاں چاہتا ہے اور شیطان چاہتا ہے اسی کو بڑھاتے جاؤ۔ بالکل صحیح ہے، لیکن شیخ صاحب اب چونکہ گورنمنٹ بھی ہے، حکومتیں بھی ہیں، وسیع ہوگی سلطنت اسلام کی، حکومت چلانی ہے، تو اس کے لیے جو خد و خال ہے اسلام جو بتاتا ہے کہ کیا کیا ہونا چاہیے، یہ تو ہوگی نا شخصی بات کہ انفرادی طور پہ بندے کو اپنی ضروریات پوری رکھنی ہے، لیکن ایک ایسے گورنمنٹ اگر آپ رائے دیں اس پہ تو پھر۔ اچھا میں نا تھوڑا سا بتاتا ہوں، یہ بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے گورنمنٹ ہی چلائی تھی نا، جی جی ہمارے ملک سے کوئی 20 گنا بڑی گورنمنٹ تھی، بالکل ایسے ہی، تو وہ تو اسی طریقے سے چلائی تھی، وہ کہیں روڈ پہ سو رہے ہیں جناب۔ بالکل ٹھیک ہے، تو یہ اصل میں اپلیکیبل ہے، اس کو وہ نہیں ہم کہہ سکتے جی ہماری مسائل اور ہیں ان کے اور ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جب گئے تھے بیت المقدس کی چابیاں لینے تو بہت بڑا کانوائے لے کر بھی جا سکتے تھے، بالکل ایسے ہی، یعنی آپ اپنے گھر میں تو چلو سیکیور ہیں، تو آپ باہر جا رہے ہیں، تو یہ اپنی جگہ پہ اٹال بات ہے کہ اس طرح جیا جا سکتا ہے، رہا جا سکتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غریب کو پیدا کیا ہے، اس کی غربت کو پیدا کیا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ کے خیال میں اگر پوری دنیا کے ہر شخص کے پاس 10 کروڑ روپیہ ہو تو کوئی فیکٹری چلے گی؟ نہیں کوئی کام بھی نہیں جائے گا، کوئی کھیت میں کام کرے گا؟ کوئی اپنے آپ کو ضرورت مند سمجھے گا ہی نہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے تیری فیکٹری چلانے کے لیے غریب کو پیدا کیا نا۔ بالکل ٹھیک ہے، انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرۃ اکبر درجات واکبر تفضیلا، دیکھیں ہم نے کیسے لوگوں کو فرق و فرقی رکھا بالکل ہوا۔ ٹھیک ہے، اسلام کی معیشت اسی نقطے کے گرد ساری گھومتی ہے کہ جب میں رب ہوں، میں نے پیدا کیا اور میں نے اس کو غریب رکھا، اس کو امیر رکھا۔ اب آپ دیکھتے نہیں کہ ایک آدمی سائن کرنے نہیں آتے اور وہ سیٹ ہے، بالکل ایسے، اور ایک MBA کیا ہوا اس کا نوکر ہے، بالکل یعنی زیادہ پڑھنے سے اگر آپ سیٹ بننا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھتے نہیں کہ مزدور زیادہ 12 گھنٹے محنت کر کے مزدور ہے اور سیٹ 11 بجے آتا ہے، 1 بجے چلا جاتا ہے، پھر بھی وہ سیٹ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ دیکھتے نہیں کہ ایک آدمی کے مکان کے پاس سے روڈ گزر گیا تو وہ 10 گنا مہنگا ہو گیا، ہاں جی اور دوسرے کے پاس سے پول گزر گیا تو 0 ہو گیا۔ ایسے ہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، اور پیدا ہونے سے پہلے لکھ دیا جاتا ہے کیا کمائے گا، کیا وہ کرے گا۔ تو اب پوری معیشت اس نقطے پر گھومتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میرا اس کو امیر بنانا، اس کو غریب بنانا، اس کو غلط یوٹیلائز کر کے، غلط استعمال کر کے آپ دین سے اس کو دور کر دیں، بالکل ٹھیک ہے، تو خط غربت سے نیچے جائے گا تو اس کا ایمان بک سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اعوذ بک من الکفر والفقر جی ہم نے برابر کر دیا۔ پچھلے سے اور اگر وہ خط عمارت سے اوپر جاتا ہے تو وہ فرعون بن سکتا ہے، وہ حامان بن سکتا ہے، وہ قارون بن سکتا ہے۔ اچھا اب میں اس میں کو تھوڑا سا جلدی نہ کریں، میں ایک آیت پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ جی جی بسم اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، یہ استدلال شاید آپ نے نہ سنا ہو۔ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اس بات کا خطرہ نہ ہوتا کہ پوری کائنات کافر ہو جائے گی، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، تو پھر ہم اتنا پیسہ کافروں کو دیتے کہ جب وہ مکان کی شٹرنگ کرتے تو سونا پگھلا کر ڈالتے۔ اللہ اکبر، وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ، ان کے دروازے، ان کے پلنگ، ان کی سیڑھیاں سونے چاندی کی ہوتی۔ اگر ہم یہ کر لیتے تو ساری دنیا کفر پر آ جاتی، ہم نے ان کو نہیں ہونے دیا تاکہ تم کافر نہ ہو، تمہارے ایمان پہ ترس آ گیا۔ تو اس کا مطلب کہ میکسیمائزیشن جو اس کی ہے نا، وہ بھی آگے بھی کفر ہے، نیچے بھی کفر ہے، اس کے بیچ میں اسلامی ایمان اعتدال ہے۔ کا درس تو ہے۔ اسلامی معیشت یہ ہے، ایسے قانون بنائے جائیں کہ غریب خط غربت سے نیچے نہ جائے، اور اوپر والا جو ہے نا اس کو یہ تصور دیا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، تیری جان اور تیرا مال تیرا نہیں میرا ہے، اور میری جنت تیری ہے۔ وہ بالکل وہ ایک حدیث بھی ہے شاید، حل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، کہ غریبوں کیا؟ کی حل تنصرون ہاں وترزقون الا بضعفائکم، یہ بخاری شریف میں ہے۔ اچھا اگر آپ 70 لاکھ ایک نوکر ایک غلام خرید کر لاتے ہیں تو وہ کمائے گا تو کس کا ہوگا؟ مالک کا، اگر اس کی شادی کسی لونڈی سے ہو جائے، اولاد ہو تو وہ بھی مالک کی، مالک کی نا۔ تو وہ تو آپ نے خریدا تھا 70 لاکھ سے، آپ ایسے غلام ہیں جس کو مالک نے بنایا ہے، آپ کی اوقات یہ ہے۔ تو اب آپ کی ذات، آپ کی اولاد اور آپ کا مال آپ کا کیسے ہو گیا؟
یہ تو اسی کا ہے. تو یہ 2 پوائنٹ ہیں. اوپر والے کو کہا تیرا نہیں ہے, یہ اس کا ہے. اور جو نیچے گیا ہے, ساری قانون سازی میں ثابت کر سکتا ہوں اللہ کے فضل سے کہ وہ نیچے والے کو نیچے جانے سے منع کرنے کے لیے ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ شیطانی قوتیں اپنی اخراجات آپ کی نا ضروریات بڑھاتی چلی جاتی ہیں, اور اس سے انسان اللہ کا وقت دنیا کو دینے لگ جاتا ہے. اور اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ اس کی پھر بھی بھوک پوری نہیں ہوتی, اور وہ قرضے لیتا ہے, اور جب نیچے آتا ہے تو اس کا ایمان چھن جاتا ہے. اللہ اکبر. شیخ صاحب نے بڑی سراسر بات کی ہے اس حوالے سے, اور لمیٹڈ کرنے کی ضرورت ہے اپنی بے لگام مصروفیات اور بے لگام جو خواہشات ہیں ان کو. اچھا قرائی صاحب, بات یہ ہے کہ ہم پچھلے 75 سال سے آلموسٹ پاکستان کی جو اخبارات بھی اٹھائیں, اکنامیکل رپورٹس اٹھائیں, تو وہ یہی ہے کہ یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, ذخیرہ اندوزی ہو گئی. پاکستان کو اکنامکلی ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے کیا کیا محرکات رہے ہیں, کس نے کتنا حصہ اپنا ڈالا ہے, کس نے کیا رول پلے کیا ہے, اس پہ ذرا. تھینک یو سر. سر اصل میں تھوڑا سا جو آپ نے سوال کیا ہے, یہ ہماری جو معیشت کی ہسٹری ہے, تاریخ ہے, اس کی طرف ہمیں لے جانا ہے. جی جی. پاکستان 1947 میں آزاد ہوا, اور پاکستان کا جو پہلا اشرہ ہے 1947 سے لے کے 1958 تک, یہ معیشت کی بنیادیں مستحکم کرنے کے لیے سمجھے کہ ایک ہمیں فاؤنڈیشن کا پیریڈ ملا. ٹھیک ہے. اس میں آپ کو پتہ ہے کہ شروع سے ہی جو حکومتیں تھیں ہمارے, جلدی سے وزیر اعظم چینج ہونا, میجر جنرل جو گورنر جنرل چینج ہو جانا, یعنی وہ اسٹیبلٹی نہیں تھی. اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوا کہ جو بیوروکریسی تھی جی, اس کی انوالومنٹ بہت زیادہ ہو گئی معیشت کی پالیسیاں بنانے میں. یعنی معیشت کا جو بیڑا اٹھایا وہ بیوروکریسی نے اٹھایا. ٹھیک ہے. اور جو پرائیویٹ سیکٹر تھا جو ملک کی ترقی میں کردار ادا کرتا ہے, جو ہم کنٹمپریری اکنامکس ڈسکس کر رہے ہیں, جی, وہ اتنا یعنی حرکت میں نہیں تھا, کیونکہ گورنمنٹ ہی پالیسیز بناتی ہے, پھر ان کو کیپٹل بھی دیتی ہے تاکہ وہ اپنی جو ایکسپرٹیز اور پروڈکشن کی جو کہتے ہیں فیسلٹیز ہیں ان کو بڑھا کے ملک کی ترقی میں کردار ادا کریں. اسی دوران کیا ہوا کہ آخر میں اس عشرے کے آخر میں کورین وار ہو جاتی ہے. تو پاکستان کے جو تاجر تھے یا جو مینوفیکچرر تھے, ان کو گورنمنٹ نے کچھ وسائل دیے جس سے انہوں نے ٹریڈنگ شروع کر دی, اور پاکستان میں کچھ معاشی حالات بہتر ہو گئے. 1958 سے 1968 تک یہ ہمارا دوسرا پیریڈ ہے. ٹھیک ہے. جس میں پہلا مارشل لا بھی لگتا ہے. یہ صدر ایوب کا دور ہے, اور اس کو کہا جاتا ہے کہ گولڈن ایرا, جس کو ڈیولپمنٹ کا ایرا کہا جاتا ہے پاکستان کی ہسٹری میں. ٹھیک ہے. اس میں جو پاکستان کے یعنی اس کے 5 پہلے سالوں میں 20% تک گروتھ تھی. ٹھیک ہے. اب جب ہم جی ڈی پی بات کرتے ہیں, گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ, یعنی پورے ملک میں جو ٹوٹل پروڈکشن ہے اس کا حجم کیا ہے, اس میں ظاہر ہے ہمارے پاس سیکٹرز ہیں. پہلا سیکٹر جو ہے ایگریکلچر کا سیکٹر ہے, دوسرا ہمارا جو مینوفیکچرنگ کا سیکٹر ہے, تیسرا خدمات جس کو سروسز, اور دوسرا ٹریڈ ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس میں 17% 20% کی گروتھ دیکھی گئی. اس کے بعد سالانہ طور پہ 10% گروتھ ہوئی ایگریکلچر میں, اور 6% جو ہے پروڈکشن میں ہوئی. ٹھیک. اور ہم بیسیکلی کہتے ہیں, کیونکہ شروع سے ہمیں بتایا گیا کہ ہم ایگریکلچرل کنٹری ہیں. اب آگے تھوڑا سا کیا ہوا میں بتاتا ہوں آپ کو. یہ دوسرا ہمارا ایرا تھا جس کی کئی مثال دی جاتی ہے. یہ ہمارا جو 60s کا ہے وہ گولڈن ایرا ہے. کافی لوگ کہا جاتا ہے کہ ہم نے لوگوں کو قرضے بھی دیے تھے, اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد. اچھا, یہ 1968 کے بعد جو ہمارا جو تیسرا دور ہوتا ہے وہ 1971 سے لے کے 1977 تک کا ہے, جس میں آپ کو پتہ ہے کہ جو شروع میں تو ہمارے ساتھ مہاجروں کے مسائل تھے, لوگ جو بڑے ہجرت کر کے آئے تھے, ملک سنبھل رہا تھا. اب یہ ہوا کہ پاکستان آدھا رہ گیا, پارٹیشن ہو گیا. ہاں, آدھا رہ گیا, یعنی یہاں پر پاکستان کا ایک حصہ ہم سے الگ ہو گیا. تو یہاں پر بھٹو صاحب کا ایرا ہے. اس کو تو کافی لوگ گالیاں بھی دیتے ہیں, کافی لوگ ان کے نام یعنی بہت ساری چیزیں کنٹروورشل. جی, انہوں نے کیا کیا کہ پورے جو ادارے تھے, جو فیکٹریز تھیں, ان کو نیشنلائز کر دیا, یعنی وہ قومی ملکیت میں آ گئی. بالکل ٹھیک. تو جو اب یہاں تھوڑا سا ایک کوشچن بنتا ہے, جو ہماری معاشی پالیسیز بننی تھی کہ ملک میں استحکام کیسے ہو, ملک کی ترقی کا پہیہ کیسے بڑھے, ترقی کیسے ریفلیکٹ ہوتی ہے, لوگ خوشحال ہوں, انفراسٹرکچر بہتر ہوتا جا رہا ہو, آپ کی ایکسپورٹس
آپ کے امپورٹ کے مقابلے میں زیادہ ہوں اور آپ کا جو جی ڈی پی ہو ہر سال اس کی گروتھ ہو, بڑھتا جائے. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ کہ ابھی تک کا جو ہماری جو بیبی اسٹیپس لیے جا رہے تھے کہ جی اکانومی بنے, اچانک 1970 آ جائے, 1977 آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور ایک سیکنڈ مارشل لا کی طرف جاتا ہے جو 1977 سے لے کے 1988 تک چلا جاتا ہے. بالکل ٹھیک. اب تک ہم نے کوئی معاشی پالیسیز پراپر بنائی نہیں اور نہ ہی وہ سسٹینیبل تھے. اتنا بڑا جو تھا ہم نے خالی چھوڑ رکھا. ٹھیک ہے. اب جب ضیاء کا دور آ گیا تو آپ کو بتایا کہ ہمارے پڑوس میں جنگ بھی شروع ہو گئی. اچھا, مجھے یہاں ایک سوال کرنا ہے یہیں پہ روکے. جب نیشنلائز کیا چیزوں کو, قومیال لیا گیا فیکٹریز کو, اور اس طرح کی جو پرائیویٹ سیکٹر تھا اسے سارا نیشنلائز کر لیا, اس کے اثرات پازیٹیو رہے یا نگیٹیو رہے؟ ہسٹری اور لوگ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ نیگیٹو ہو گئے, کیونکہ جو آپ کا پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. جہاں پر ترقی ہوتی ہے وہاں یعنی انڈیویجول وہ جو اسپرٹ تھی وہ ختم ہو گئی کہ یار میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے ہوتی ہے, اور جب پبلک سیکٹر میں سارے لوگ ہوتے ہیں تو ان ایفیشنسی بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ اپنی جو پروڈکٹیوٹی 100% نہیں دیتے. جب سیکنڈ مارشل آ گیا تو ہمارے پڑوس میں جنگ ہو گئی. اب جب ہو گئی تو ہمیں جانے کی ضرورت تھی کہ اس میں بھی ہمیں معاشی پالیسیاں بنانی چاہیے تھی. ہم نے نہیں بنائی کیونکہ ہمارے پاس ڈالرس آنے بن رہے ہیں, بہت سارے ڈالرس آئے. اس ایرا کو کہا جاتا ہے ایڈ بیسڈ اکانومی. ٹھیک ہے. یعنی ہم جو ہے ہمیں, لیکن ڈالر ریٹ جو ہے وہ تو ہمارا پہلے سے نہیں ڈاؤن فال, مطلب روپیہ ڈاؤن فال کی طرف. ڈاؤن فال اسی لیے ہوا کہ ہماری ایکسپورٹس نہیں تھی, ہماری جو ہے وہ امپورٹس بڑھ رہی تھی. مگر اب تو ڈالر آپ کے پاس آ رہا تھا ایک اس کی شکل میں, امداد کی شکل میں, ایڈ. تو یہ ایڈ بیسڈ اکانومی ہے. ٹھیک ہے. یعنی اب جو ہے اپنی پھر بھی کوئی معاشی ایکٹیویٹیز ایسی نہیں کر رہے تھے, کیونکہ دیکھیں جو اکانومک ایکٹیویٹی ہوتی ہے نا اس کے بنیاد پہ لوگوں کو روزگار بھی ملتا ہے, آپ کی چیزیں جو بنتی بھی ہیں بکتی بھی ہیں, اور آپ کنزمپشن بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پھر آپ کو ایک دفعہ انٹرپٹ کر رہا ہوں اور بڑی معذرت کے ساتھ, یہ کیا محرکات ہوتے ہیں کہ ہمارا جو اکنامیکل روپے کی ویلیو ہے ڈالر کے اکارڈنگ یا انٹرنیشنل کرنسی کے اکارڈنگ ڈی ویلیو ہوتی ہے یا برابر آتی ہے یا اوپر جاتی ہے, یہ کیا میں آپ سے اجازت چاہوں گا, یہ آگے میں انشاءاللہ اس کو پورا آپ کو کروں گا. میں نے کہا چونکہ وہ ڈالر کا تذکرہ ہو گیا اصل میں کیونکہ ہم نے ابھی بہت سارے مسائل کو ڈسکس کرنا ہے, تو انشاءاللہ اس کے کیونکہ وہ بہتر انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو ناظرین ہیں ان مسائل کو سمجھیں. تو ایڈ بیسڈ اکانومی یہ تھی کہ ڈالرس آ رہے تھے جنگ کی وجہ سے, اور پھر ہم نے کہا جی ہمیں معاشی پالیسی بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, چلنے دو جیسے چلنا ہے. 1988 آ جاتا ہے اور ضیاء الحق صاحب چلے جاتے ہیں. جیسے نکما بچہ اس کا ابا سعودیہ میں ہو تو پوری فیملی ایسے گزارتی. ہاں تو وہ ساری ایسے ہو جاتی. پھر جب بے نظیر کی حکومت آئی تو اب انہوں نے کہا جی ہم معاشی پالیسیاں بنانا شروع کریں یا کچھ کریں. اب پیسے تو چاہیے تھے, سب سے بڑا 92 کی بات, 1988 کے 1988 رائٹ. تو 1988 میں کیونکہ دیکھیں انرجی کا بہت ایشو ہوتا ہے, آپ کو انرجی چاہیے آپ کی فیکٹریز کے لیے, آپ کے بزنسز کے لیے. انرجی ایک بہت بڑا پرابلم ہے جو کہ اس کے آگے چل کے ہم ڈسکس بھی کریں گے. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر سوال آیا کہ اب یہ سب چلے کیسے, تو یہ ڈیٹ بیسڈ اکانومی ہو گئی. اب قرضے لو اور ملک چلاؤ. اب جیسے اس کے بعد نواز شریف کا پیریڈ آتا ہے جی, انہوں نے بھی قرضے لے کے ملک چلایا. پھر اچانک 2 سال کے بعد پھر بے نظیر کی حکومت آتی ہے, یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر دوسری دفعہ نواز شریف کا بھی پیریڈ آ جاتا ہے جی. پھر اچانک جو ہے ملٹری گورنمنٹ آ جاتی ہے اور جنگ چھڑ جاتی ہے جو وار اینڈ ٹیرر کے حساب سے. جی, کارگل وار بھی ویسے. ہاں, تو اس کے بعد پھر ہمارا جو جنگ 9/11 کے بعد شروع ہوتی ہے, کیونکہ 1999 میں مشرف آ گئے تھے. اس وقت بھی ڈالرس کی بہت کمی تھی, انرجی کرائسس بہت بڑھ گئے تھے, لوڈ شیڈنگ 8 سے 12 گھنٹے ہو گئی تھی. اچھا, یہ اپروکسیمیٹلی 10 سال کا جو ایرا گزرا جس میں جمہوریت بھی مستحکم نہیں رہی اور معیشت بھی مستحکم نہیں رہی, تو یہ کیا ہم چلا رہے تھے ملک کو کیا کہتے ہیں ڈنگ ٹپاؤ پالیسی کے لحاظ سے, یعنی وقت گزارو بس گزارا کرو. یعنی اصل میں کوئی استحکام آ ہی نہیں رہا تھا. جب استحکام آتا ہے لوگ کنٹینیوٹی کرتے ہیں, ٹائم ملتا ہے تو پالیسیز بھی بنتی ہے, امپلیمنٹ بھی ہوتی ہیں, اور ملک میں ترقی کا پہیہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. اچھا, میں یہاں سے شیخ صاحب کی طرف آؤں گا. شیخ صاحب 2-2.5 سال کا آلموسٹ یہ 90s کے ایرا میں سارا یہ وقت ملا ہے سب کو حکومت کرنے کا, بینظیر, نواز شریف اور صدر غلام اسحاق میرا خیال اس طرح سے, یا صدر لغاری, اور اس طرح یہ ساری چلتی رہی ہے. جبکہ اگر ہم سید عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور کو دیکھتے ہیں تو انہیں بھی آلموسٹ اتنا ہی وقت ملا تھا, اور انہوں نے پوری خلافت کو, اور پاکستان سے بہت بڑی اسٹیٹ تھی وہ کئی گنا بڑی, اسے سیٹ کر لیا تھا. تو یہ وجہ کیا ہے کہ یہاں پہ اور وہاں پہ کیا فرق رہا؟ بیسک فرق جو ہے نا
وہ آپ کہہ سکتے ہیں ایمان کا فرق ہے، اسلام سے لگن کا فرق ہے، لیکن بیسک بات یہ کہ وہ حکومتیں جو تھیں وہ اپنے عوام کی خیر خواہ بھی تھیں اور تھیں ساری ڈومیسٹک. ٹھیک ہے. یہ جن زمانوں ایرا کی بات کر رہے ہیں بھائی صاحب، افسوس ہے کہ یہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے جی. ان کے کرندے آتے ہیں، وہیں سے پالیسیاں بنتی ہیں. اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ معیشت کو ایسا کیا جائے کہ اللہ کی عبادت سے دور کر دیا جائے لوگوں کو، ان کو اپنے پیٹ کی پڑ جائے. تو یہ وہ پالیسی ہے. ایک کتاب آئی ہے بازار میں، کنفیشنز آف این اکنامک ہٹ مین. ٹھیک ہے. میرے پاس اردو میں بھی انگلش میں بھی ہیں. ٹھیک ہے. وہ بتاتا ہے کہ ہم کس طرح جان بوجھ کر لوگوں کو معیار زندگی بلند کرنے کے لیے مشورے دیتے ہیں. اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ یہ ہم آپ کو قرضے دیں گے اور آپ یہ سارا بالکل بہترین ہو جائے گا. کہتا ہے ہم سعودیہ گئے، وہ آدمی کہتا ہے، تو وہاں پہ کچرے پہ بکری چر رہی تھی. ٹھیک ہے. کچرے کا ڈھیر تھا، بکری کچھ نکال کے کھا رہی تھی. مجھے آئیڈیا آ گیا، میں نے جا کر بتایا کہ یہ کچرے کے ڈھیر کتنے برے لگتے ہیں، اس کے لیے ہم آپ کو پوری کمپنی پورا کانٹیکٹ دیتے ہیں اور یہ اتنا پیسہ لگے گا اور یہ ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو پوائنٹ از دس کہ انہوں نے ان کو یوں لگتا ہے کہ یہ کہا کہ بھئی تم مسلسل حکمران رہو گے، ایسے کام کرو جو آپ کے عوام کی ضرورت نہ ہو زیادہ، یعنی پریورٹیز نہ ہوں، ترجیحات نہ ہوں، اور لیکن وہ نظر آنے والے ہوں جس کی بنیاد پہ آپ کو ووٹ ملے. ٹھیک ٹھیک. تو اس بنیاد پر یہ ڈیٹ آتے رہے. ٹھیک ہے. اور لا کر کے ان کو مقروض کیا جاتا رہا. صحیح ہے. اور وہ چیزیں بنا کر دی جاتی رہیں جو بنیادی ضروریات نہیں ہیں. پینے کا پانی نہیں مل رہا مگر ان کو یہ بنا دو وہ بنا دو. تو اب دیکھو کہ بڑا شور ہے کہ جناب پاکستان ڈیفالٹ میں جا رہا ہے، وہ جا رہا ہے، یہ جا رہا ہے. اب بھی خربوں روپیہ اربوں روپیہ دے دیا گیا ہے ان کو، جا کر کے جاؤ سڑکیں سیدھی کرو. ہاں جی. اور ابھی بھی گاڑیاں امپورٹ کی جا رہی ہیں، ابھی بھی ان کے سارے خرچات وہی ہیں. بالکل. تو یہ اس کا بڑھا لی ہیں ہاں، یہ تو مرزا صاحب کو اس کا کوئی اور نام رکھنا پڑے گا. یہ ڈیٹ بیسڈ ہے مگر اپنی ووٹ بینک بڑھانے کے لیے ہے. بالکل ٹھیک ہے. یعنی صرف اپنا سوچا جا رہا ہے. اچھا میں قریش صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. بڑا اچھا ماشاء اللہ آپ ڈیفائن کر رہے ہیں ہسٹوریکلی کہ ہماری اکنامک کس طرح سے ڈاؤن فال کی طرف جاتی رہی ہے. مشرف کے دور کو تو کہا یہ جاتا رہا کہ بڑا سنہری دور رہا اور بڑی ریولیوشنری چیزیں ہوئیں اور بہت کچھ عوام کے لیے ہوا کیا گیا، معیار زندگی بلند ہو گیا. تو مشرف اور اس کے بعد کے جو آنے والے حکمران رہے، تو جب کہ آج بھی اگر ہم دیکھیں تو ہم اپنے آپ کو پہلے کی نسبت زیادہ نیچے محسوس کرتے ہیں. تو یہ کیا فرق رہا تھا؟ ہاں تھینک یو سر. پہلوں کے ساتھ بھی اور اب بھی. ہاں تھینک یو سر. اصل میں بات یہ ہے کہ جو مشرف سے پہلے 4 گورنمنٹ سکسیسو آئیں گئیں، ان پہ بھی نااہلی، کرپشن اور میل پریکٹسز، مس مینجمنٹ، یہ سارے الزامات تھے جس کی وجہ سے وہ چلی گئی. اور وہ کہتے کہ جی ہمیں موقع ہی نہیں ملا کہ ہم اپنی کوئی پالیسیز بنا لیتے اور کوئی ہم استحکام لاتے پاکستان میں. ٹھیک ہے. تو مشرف کا جو ایرا ہے 1999 سے لے کے 2007 تک، اس میں لائف اسٹائل جو آپ کا تھا وہ لبرل تھا. ٹھیک ہے. ڈکٹیٹرشپ تھی، وار تھی اور مختلف چیزیں چل رہی تھیں. ٹھیک ہے. اب اس وقت بھی بہت سارے پرابلمس تھے، انرجی کرائسس بھی تھے، اور جب وار ہو گئی تو پھر وار اور ٹیرر، پاکستان میں بھی دھماکے، بہت ساری چیزیں شروع ہو گئی. بالکل ایسی. مگر اس کی بنا پر ہمارے پاس ڈالرز آتے رہے. تو مشرف نے آپ کو پتا ہے کہ انلائٹنڈ ماڈریشن کی بھی تھیوری لایا وہ، اور اس نے وہ بھی ایڈ بیسڈ اکانومی، پھر جو پیسے آ رہے تھے وہ لوگوں کو قرضہ دے کے اس پہ بزنس کروانے کی کوشش کی گئی کریڈٹ سکور کے ذریعے. تو مشرف کے دور میں پیسہ بہت پاکستان میں آیا جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں جی ترقی، مگر پاکستان پھر بھی وہ کوئی اسٹرانگ معاشی پالیسی نہ بنا سکا، کوئی چیز نہیں بنا سکا جس سے ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاتے. اس میں آئی پی پیز کے بھی بڑے ایشوز ہیں، وہ بھی ڈسکس بعد میں کریں گے. اب دیکھیں مشرف کا جب دور چل رہا تھا تو اچانک آپ کو بتایا کہ جو چودھری افتخار کا مسئلہ ہوتا ہے، لائرس موومنٹ شروع ہو جاتی ہے اور ان کی گورنمنٹ کمزور ہو جاتی ہے اور ان کو الیکشن کروانے پڑ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو مشرف 2007 تک یعنی کہ سیاہ اور سفید کا مالک تھا. بالکل ٹھیک. مگر پاکستان کی جو تقدیر بدلنے کے وعدے تھے یا میں ایک استحکام لانا تھا وہ کوئی نہیں کر سکا، بلکہ اس نے تو بہت زیادہ نقصان پہنچایا. اگر اس کی ڈیٹیلڈ میں ہم اس کا انالیسس اس کو یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ صرف اپنی ذات اور اپنے جو
قریب لوگ ہیں صرف ان کو اسٹیبل کیا ہے اور باقی سب کو ڈسٹیبلائز کیا؟ ڈکٹیٹرشپ کا مقصد یہ ہے کہ سر وہ میں ہی جو کروں گا وہی ہوگا اور اسی کو ہی سب مانیں گے، کیونکہ ان کے لیے نعرے بھی لگائے گئے جی کہ ہم 100 سال تک ان کو وردی میں ری الیکٹ کراتے رہیں گے. ہاں یہ بھی ہے. تو اس کے بعد جب 2007 پہ جمہوریت آئی تو پھر وہی مسائل، انہوں نے کوئی پالیسی، اور بلکہ بہت بدترین ایرا گزرا جس میں پاکستان کی ترقی کا پہیہ بالکل رک گیا، اور ایک دفعہ پھر جو ہے پاکستان انرجی کرائسس کا شکار ہوا. آپ کی لائٹ اور جو پروڈکٹیوٹی بہت ختم ہو گئی، اور کرپشن جو ہے وہ پیک کے چلی گئی، یعنی ان پروڈکٹیوٹی بڑھ گئی. اور ان پروڈکٹیوٹی آگے چل کے تھوڑا سا کو اور ڈسکس کریں گے. پھر میاں محمد نواز شریف کا آتا ہے تو اس کو کرونی اکانومی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. کہ اپنے اپنے دوستوں کو ملا کے ٹھیک ہے ان کو جو ہے وہ امپاور کرنا اور انہی کے سیکٹرز کو بڑھاوا دینا، ان کے لیے سبسڈیز دینا، جس کے ذریعے انرجی کرائسس کافی حد تک دور ہو گئے. مگر یہ بھی سوال ہوگا کہ جی میں جو پلانٹ لا رہا ہوں باہر سے لا رہا ہوں جی، اور اس پلانٹ کو چلانے کے لیے آئل بھی باہر سے خرید رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. اور وہ ساری مہنگی بجلی پیدا کر کے میں لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس کو بیچ رہا ہوں. ہاں. یعنی میں نے انرجی کے آلٹرنیٹیو ریسورسز کو ایکسپلور نہیں کیا، اور جو مسائل کے حل کے لیے کوئی ایسی یعنی اس کی حکمت عملی نہیں بنائی جس سے پاکستان نکل سکے. اس کے بعد اچانک آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کا ارادہ ہے، اور ایک دفعہ اور اس ملک میں معاشی تباہی، مس مینجمنٹ، بالکل. یعنی ان جو ہسٹری دیکھیں آج تک پاکستان میں، یعنی دس از ویری کلیئر، اور یہ کتابیں پاکستان میں لکھی گئی ہیں اس پہ، کسی نے بھی پاکستان کو مستحکم کرنے کے لیے کوئی ایسی پالیسی نہیں بنائی جس سے پاکستان کی معیشت اسٹرانگ ہو اور ہم مانگ کر آگے بڑھنے والی حالت سے نکلیں. یہ ایک مختصر ہسٹری تھی. اچھا، پاکستان کی جو رولنگ کلاس ہے یا ایلیٹ کلاس ہے جو پاکستان کے اوپر حکمران طبقہ ہمیشہ رہتا ہے، پالیسی ساز کہہ لیں، کیا انہیں ادراک نہیں ہے یا یہ پاکستان کو ترجیح میں نہیں رکھتے یا انہیں مسائل کا پتہ ہی نہیں ہے، یہ کیپیبل نہیں ہے اس چیز کے؟ یہ آپ کیا سمجھتا ہے؟ تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھا سوال کیا ہے. جو رولنگ ایلیٹ ہے یا ایلیٹ کلاس ہے ہر ملک میں ہوتی ہے، چائنا میں بھی ہے، انڈیا میں بھی ہے، ہر جگہ پہ رولنگ ایلیٹ ہے. ٹھیک ہے. اب ہمارے پاس بھی رولنگ ایلیٹ ہے، اور ایلیٹ ایک ہوتی ہے پروڈکٹیو، ایک ہوتی ہے ان پروڈکٹیو. اب چائنا کو دیکھ لیں اگر ہم، کیونکہ ہر جگہ چائنا کے ایگزامپل دیتے ہیں. چائنا میں ایلیٹ نہیں، ہمارا تو شارپنر بھی اس کے اسٹمپ کے بغیر نہیں بکتا، یعنی 2 روپے والی چیز بھی نہیں بکتی. تو چائنا والی کی ایلیٹ نے بھی جو بزنس مین تھے یا پرائیویٹ سیکٹر تھا، انہوں نے بھی گورنمنٹ سے پیسے لے کے ملک کی ترقی میں اضافہ کیا. انہوں نے چیزیں ایکسپورٹ کی، کبھی چائنا نے امپورٹ نہیں کی. چائنا نے کبھی کسی ملک سے قرضہ نہیں لیا. اب ہماری جو ایلیٹ ہے نا، اس کا مقصد، اس کا جو مسئلہ یہ ہے کہ وہ پروڈکٹیو نہیں ہے، ان پروڈکٹیو ہے. یعنی آپ جتنی مراعات لیتے ہیں، آپ جتنے فائدے لیتے ہیں، اس سے ملک کی معیشت میں یا ملک کی حالات میں فائدہ نہیں ہوتا. اس کی اگزامپل دیکھ لیں. اب تھوڑا سا میں آپ کو اس کو ریئل اسٹیٹ سیکٹر سے ایک ایگزامپل دوں گا. ہمارا ہر بندہ بھی چاہتا ہے کہ میں ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں جاؤں اور وہاں سے کچھ پیسے کماؤں. ٹھیک. اب ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں جو بندے یعنی پیسے کماتے ہیں، اس کے 2 ریزنس ہیں. ٹھیک ہے. پہلا ریزن کیا ہے؟ پہلا ریزن یہ ہے کہ جو لینڈ ہے وہ گورنمنٹ سے لے کے اس کو پرائیویٹ زون میں تبدیل کیا جاتا ہے. پہلا سب، یعنی پرائیویٹ جو پبلک سے آپ لیتے ہیں تو وہ کم قیمت میں خریدی جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. پھر آپ جب وہ زمین لیتے ہیں تو آپ اربن ایریاز میں جاتے ہیں، کراچی، لاہور، اسلام آباد، فیصل آباد، یہ چھوٹے چھوٹے شہر ہوتے ہیں. اب وہاں پر جو لوگ رہائش پذیر ہیں، ایگریکلچرل لینڈ لیتے ہیں. ہاں، ایگریکلچرل لینڈ یہ گورنمنٹ سے لیتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو وہ لوگ شہر میں پہلے ہی موجود ہیں وہ پروڈکٹیو ہیں، کسی نہ کسی طور پہ بزنس کر رہے ہیں، جابس کر رہے ہیں، مینوفیکچرنگ میں کسی نہ. اب پہلے تو اس کا ویلیو ایڈیشن یہ ہوا کہ گورنمنٹ سے پرائیویٹ سیکٹر میں آئی. دوسرا ویلیو ایڈیشن یہ ہوا کہ وہ جو اربن ایریا میں زمین ہوئی تو ان لوگوں کی پروڈکٹیوٹی کی وجہ سے اس کی قیمت میں اور اضافہ ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے. اب دیکھیں ہوتا کیا ہے. آپ نے ایک اس کو بہت اہم ہے سمجھنا. میں نے پلاٹ لے کے خرید لیا، رکھ لیا، یا کسی جو بھی ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی ہیں، پلاٹس لے کے رکھ لیے یا بہت بڑے. اب اس میں ایسی پروڈکٹیوٹی نہیں ہو رہی جس کی وجہ سے لوگوں کو روزگار ملے، آپ پروڈکشن کریں اور باہر بھی بیچیں تاکہ آپ کے زر مبادلہ میں کریٹیوٹی اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. نہیں، پروڈکٹیوٹی ہو ہی نہیں رہی. اب وہ پڑا ہے تو پڑا ہے. اگر مثال کے طور پر اس میں کئی چیزیں ہمیں یعنی ہم کنسٹرکشنس بھی کر رہے ہیں، ہمیں پھر امپورٹ کرنی پڑتی ہیں اس کی جو فیسینیشن کے لیے، اس کو خوبصورت بنانے کے لیے، ڈیکوریشن کے لیے. یعنی اب مثال کے طور پر وہی پیسہ
اگر ہم ایک مینوفیکچرنگ یونٹ میں لگائیں ٹھیک ہے. اور اس میں یعنی پراپر طریقے سے کچھ ایسی ایکٹیویٹی کریں تو اس سے لوگوں کو روزگار بھی ملے گا. اچھا پھر یہاں پر کیا ہوگا, ڈیمانڈ اینڈ سپلائی. ہمارے لوگوں کے لیے وہ ایک ڈیمانڈ ہے, وہ بھی پوری ہوگی, پھر ہم سرپلس میں بنا کے بیچیں گے جس سے ہمارے پاس پیسہ ہوگا, اس پیسے سے ہم ترقی کر سکتے ہیں. جی بالکل صحیح ہے. اچھا شیخ صاحب, یہاں پہ بڑی اچھی ایک چیز کی طرف انہوں نے کنایتاً اشارہ کیا ہے, اس پہ کیا ہماری جو مینجمنٹ سکلز ہیں وہ اس طرح سے نہیں ہے. اگر ہم شہروں کی آبادی دیکھتے ہیں تو وہ بے ہنگم طریقے سے بڑھائی جا رہی ہیں, شہروں کی طرف لوگوں کا موو ہونے کا رجحان, اور پھر جیسے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی بھی بات ہو رہی ہے تو یہ لوگ اپنی زمینیں بیچ کے اور فٹافٹ گاڑیوں کے اوپر سفر اور اپنا لائف اسٹینڈرڈ جو ہے وہ بہتر کرنا چاہتے ہیں. تو یہ کیا مینجمنٹ کی کمی ہے, یا جبکہ پاکستان کے پاس تو ایک بڑی لینڈ یعنی دیگر جیسے بلوچستان کا صوبہ ہے, اس میں زمین کے لحاظ سے تو سب سے بڑا وہی ہے اور وہ اکثر ویران پڑا ہوا ہے. تو یہ کس طرح سے ممکن ہے اس کو کنٹرول کیا جائے یا بہتر کیا جائے؟ اس میں ایک تو اس سوال کا جواب, دوسرا جو انہوں نے پروڈکٹیوٹی کی بات کی ہے. جام شوروں کے پاس ہیڈ بنا ہوا ہے, وہاں سے پانی جو آگے جاتا ہے وہ سیدھا سمندر میں جاتا ہے. ٹھیک ہے. کوئی یوٹیلائز نہیں ہوتا. میٹھا ایسی ہے جی دریا سندھ کا. جی. اگر وہاں سے اس کو بلوچستان کی طرف موڑ دیا جائے جی. اور وہ وہاں کی زمینوں کو آباد کر لیا جائے جی تو یہ بہت کام ہو سکتا ہے. اور وہاں پہ کئی نشیبی علاقوں میں جھیلیں بھی بن جائیں گی, لیکس بن جائیں گی. ٹھیک ہے. تو جس طرح آج ہم یاد کرتے ہیں کہ وہ جو گولڈن ایرا ہے جناب ایوب خان صاحب کا, جی. انہوں نے یہی کیا تھا. یہاں سے لوگ جو محنتی تھے اٹھا کر کے وہاں آباد کیے تھے سندھ میں, جو زمینیں خالی پڑی ہوئی تھی, تو آج وہ زمینیں آباد ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو ایسا ہی ایک کام اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے. یہ ایک سلوشن ہے. بالکل. اور دوسری بات یہ کہ جو لینڈ ہے شرط لگا دی جائے کہ جو جس پہ کھیتی باڑی یا باغات ہیں اس کو نہیں بیچا جا سکتا اس کام کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. تو ابھی اس ہم پہ آباد کری نہیں ہونی. ابھی کہہ رہے ہیں فلاں قسم کا آم اب نہیں ملے گا آپ کو, اس لیے کہ اس کے سارے باغات میں کالونی بن گئی ہے. ہاں تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے. لیکن بنیادی طور پر ایک شرعی طور پر بھی اور اکنامکس کے حساب سے بات سمجھنے کی ہے کہ مارکیٹ کی 3 قسمیں ہیں. ایک ہے کوموڈیٹی مارکیٹ. ٹھیک ہے. کہ آپ پیسے سے سامان لے لیں. ایک ہے بارٹر سسٹم کہ آپ سامان سے سامان لے لیں. ٹھیک ہے. اور ایک ہے منی مارکیٹ کہ آپ پیسے سے پیسہ لے لیں. ٹھیک ہے. تو جب آپ گندم دے کر جو لے رہے ہیں یا کچھ لے رہے ہیں تو یہ بھی پوری مارکیٹ میں حرکت آ جاتی ہے. بالکل ٹھیک. اگر آپ پیسے سے گندم چاول کوئی چیز بھی لے رہے ہیں تو اس سے بھی آپ نے 10 ٹن چینی خرید لی ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جی قبضے میں لیے بغیر بیچ نہیں سکتے. بالکل ٹھیک. تو اب آپ وہاں سے اٹھا کر لا رہے ہیں. اور جس نے وہ تھیلا بنایا تو اس کا سٹاف بنایا. بالکل ٹھیک ہے. اس کی فیکٹری کے تمام ملازموں کو نوکری ملی. جس نے اس پر چھپائی کی, جس نے اس کو سیا, جس نے اس کو اٹھا کر تھوکیے کے پاس لے کر آیا, تھوکیا پرچونے کے پاس لے کر آیا, جی. جس نے اس میں مال ڈالا, جس نے اس کو دوبارہ سیا, جس نے اٹھا کے ٹرک میں رکھا, ٹرک, اس کا مزدور, اس کا مکینک, اس کا پیٹرول, اس کا سب اپنے سٹور میں لا کر وہاں کا الیکٹریشین, وہاں کا صفائی والا, وہاں سے ان لوڈ کرنے والا, ایک دم حرکت آ جاتی ہے. بالکل ایسے. تو جو کموڈیٹی مارکیٹ ہے اس میں مزدوریاں نکلتی ہیں. میں کل بھی بات کی تھی کہ ہمیں بکاری نہیں بنانا چاہیے جی احساس پروگرام ہے اور بے نظیر پروگرام ہے, یہ فلاں پروگرام ہے. ان کے لیے آپ وہ فیکٹری نہیں, مطلب آپ مواقع دیں, صرف فیکٹری نہیں, ایسے کام کریں جس سے ان کے لیے جو پروڈکٹیوٹی ہو اور جس میں لوگوں کو نوکریاں ملیں. وہ آپ کما کر کھائیں, وہ آپ سے کیوں لیں بھائی. تو اب یہ جو مارکیٹ ہے نا منی مارکیٹ, اس کی پھر 2 قسمیں ہیں. ٹھیک ہے. ایک کوموڈیٹی مارکیٹ ہے مگر وہ منی مارکیٹ بن جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور ایک ہے جو ہے ہی منی مارکیٹ. آپ 10 کروڑ روپے جیب میں ڈال کر جائیں اور ڈالر خرید کر لے آئیں, ریال خرید کر لے آئیں, کتنے لوگ استعمال ہوئے؟ تھوڑے لوگ استعمال ہوئے. 1-2, ایک گن مین, جی. ایک دینے والا, ایک گننے والا. اور اگر 10 کروڑ لے کر آپ اجناس کی منڈی میں جاتے ہیں تو کتنے لوگ استعمال ہوئے؟ آپ 10 کروڑ کی فیکٹری لگا لیتے ہیں تو کتنے لوگوں کو جاب ملی؟ یہ ہے بات. بالکل ٹھیک ہے. اچھا,
دوسری قسم وہ ہے کہ جو ہے تو کموڈیٹی مگر وہ بن جاتی ہے. اچھا پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ منی مارکیٹ میں پیسہ کمانے کو اللہ تعالیٰ نے سود قرار دیا ہے. ٹھیک ہے. الذهب بالذهب یدم بید مثلا بمثل. اس زمانے میں سونے کا سکہ تھا, ٹھیک. تو کہا سونا بدلے سونے کے ہاتھوں ہاتھ برابر برابر. یعنی جس طرح ابھی ڈالر دھڑا دھڑ خریدے گئے اور پھر بعد میں مارکیٹ میں مہنگا ہونے پہ بیچا گیا, یہ غلط ہے, یہ سود ہے. یہ ٹھیک ہے. آپ کہو گے جی میں نے تو امریکہ جانا ہے تو مجھے چاہیے, تو مطلب وہ تو پھر وہی بات آ جاتی ہے نظریہ ضرورت جی. جتنی کا آپ کی ہے. آپ سے آج 20 سال پہلے پاکستان میں بھی ڈالر بینک سے ہی ملتا تھا اور آپ کے پاسپورٹ پہ لکھا جاتا تھا اس نے اتنے خریدے ہیں. بالکل ٹھیک. تو اب کیوں اس کو اوپن کیا گیا؟ یہ بہت بڑی سازش ہوئی ہے. اس کو اوپن کر دیا کہ جو چاہے بیچے جو چاہے خریدے. یہ تو ایک بڑا فیکٹر ہے پھر معیشت. ہاں یہ بہت بڑا فیکٹر ہے. اچھا تو یہ مارکیٹ جو ہے نا یہ بیڑا گرک کرتی ہے. ٹھیک ہے. آپ باہر سے آئے, آپ کے پاس 1 کروڑ روپیہ تھا, آپ کو یہاں کام کرنا نہیں آتا, بینک میں رکھو سود کھاتے رہو, مزہ ہے. بیوہ ہو گئی عورت تو اس کو شوہر کے پیسے ملے 1 کروڑ روپیہ اس نے سود میں رکھ دیا. بھائی میں تو بھی بیوہ ہوں, مجھے سے کام نہیں آتا, میں کیا کروں. ٹھیک ہے. تو یہ سب مجبوریاں بنا بنا کر منی مارکیٹ کو اسٹرانگ کیا جا رہا ہے. اچھا اس میں بات پتہ کیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ چینج لینے جاتے ہیں نا, سونے کا سکہ ہے, اس کے چھوٹے فلس ہوتے ہیں, فلوس. جی. تو آپ ایک آدھ دیں یدم بھی یدن, آپ لیٹ نہیں کر سکتے, ایک لیٹ, اور نمبر 2 اضافہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ڈالر ہیں یہ بھی اصل میں تو اس کے پیچھے سونا تھا نا, جی. اور روپے کے پیچھے بھی اصل میں سونا تھا, اسی لیے لکھا ہوا ہے کہ حاملہ ادا کو مطالبہ پر ادا کرے گا. تو وہ دونوں کا سونا ادھار ہوا, پرچیاں بٹ رہی ہیں, رسید ہے اس کی. ہاں تو اس لیے یہ ٹوٹل سسٹم ہی سود بیسڈ ہے. ٹھیک. تو اسی سے ہی جاب نہیں بنتی, اسی سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے, غریب تر ہوتا جا رہا ہے. یہ بیس ہے, جڑ ہے ساری برائیوں کی. تو منی مارکیٹ میں پیسہ لگا کر پیسہ کمانے کو سود قرار دیا. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ تھی کہ بعض دفعہ, اچھا کراچی میں کہتے ہیں کہ اگر 1 دن کی ہڑتال ہو جائے تو کتنا نقصان ہوتا ہے جی؟ اربوں روپے کا. اربوں روپے کا ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ میں نے سامان لینے جانا تھا تو مارکیٹ بند تھی تو پیسہ میرے پاس پورا ہے. یہ یہاں پہ تو تاجر کی ایک سائیکی یہی ہے نا کہ آپ اس کے پاس لینے گئے ہیں, اس کو کسی دوسرے نے بلا لیا, یار میرے پاس رعایت ہے, اچھا ہے تو ادھر آ جا, اور وہ اس کے پوچھے بغیر اس کے تھڑے سے نیچے اتر جائے تو کہتے ہیں میرا اتنا کا نقصان ہو گیا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میرا پیسہ تو پورا ہے اور اس کا سامان پورا ہے, نقصان کی چیز کا ہوا. تو بات یہ کہ جب آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں لیتے دیتے ہیں تو اس سے پیسہ جنریٹ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. تو جب یعنی آج اگر 10 لاکھ سودے ہوئے ہیں جی تو اتنے ارب کا فائدہ ہوا ہے. اگر 20 لاکھ سودے ہوں گے تو کتنے ارب کا فائدہ ہوگا؟ ڈبل ہوگا نا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھجور بدلے کھجور کے ہاتھوں ہاتھ برابر برابر. ٹھیک ہے. یعنی کچھ چیزیں ایسی تھیں, ٹائپ جو مرضی ہو کھجور کا, کچھ چیزیں ایسی تھیں جو رننگ آئٹم تھیں, ٹھیک ہے, ان کو بھی آپ نے اس کے ساتھ جوڑ دیا. صحیح. ہاتھوں ہاتھ برابر برابر مطلب یہ کہ اب آپ کو میری اجوا پسند ہے, ٹھیک ہے, مجھے آپ کی ایرانی پسند ہے, ٹھیک ہے, مبروم پسند ہے, ٹھیک ہے, مگر ہم تبادلہ نہیں کر سکتے. تو کیا کرنا پڑے گا؟ اگر ہم تبادلہ کر سکتے ہوتے کلو بدلے کلو کے تو ایک سودا ہونا تھا. اب مجھے آپ کی کھجور پسند ہے, آپ کو میری, تو لیکن تبادلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا. اب ڈیفینیٹلی میں ان کو چاول کے بدلے بیچوں گا, یہ چاول پھر آپ کو دوں گا تو آپ مجھے دیں گے, تو 2 سودے ہو گئے. بالکل. اور ہو سکتا ہے ان کے چاول آپ کو پسند نہ ہو تو مجھے وہ کسی جو کے ساتھ کرنا پڑے, پھر تو 4 سودے ہو گئے. بالکل ٹھیک تو ہے. جتنے سودے بڑھیں گے اتنا آپ کو فائدہ زیادہ. تو دیکھیں آپ اسلام کے قوانین غریب کے لیے کیسے ہیں کہ ایسے کاروبار کرو جس میں زیادہ سودے اور زیادہ جاب کریٹ ہوں. اچھا جہاں تک تعلق پروڈکٹیوٹی کا ہے, تو اب یہ جو گنا دیا ہم نے فیکٹری کو, اس نے کہا جی 10 ٹن چینی آپ کی ہمارے ذمہ ڈیو ہے, یہ لو پرچی. ٹھیک ہے. اب میں نے آپ کو بیچ دی, 100 روپے کلو تھی, میں نے 105 میں آپ کو دے دی. اب آپ اٹھاؤ لاؤ اپنے اسٹور میں رکھو, کماؤ بھی اور دوسروں کو بھی نوکری دو. یہ ہے اسلام کا ماڈل. لیکن میں کیا کرتا ہوں, آپ کو دے دیتا ہوں, آپ 105 میں رکھ لو, آپ ان کو 110 میں دے دیتے ہو, وہ ان کو 120 میں دے یعنی دیتے پرچی ہی چل رہی ہے. اچھا اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منع کیا, قبضہ لیے بغیر مت بیچو. بالکل ٹھیک ہے. تو اس وائلیشن کی وجہ سے یہ ہے تو کموڈیٹی مگر یہ منی مارکیٹ بن جائے گی. کیوں؟ اب پرچی بک رہی ہے نا, چینی تو بک نہیں رہی. چینی تو ادھر ہی پڑی ہے. تو میں اسی لیے کہتا ہوں کہ سارے قوانین جو ہے نا وہ غریب کے فائدے کے لیے, بالکل ٹھیک ہے, غریب کو فائدہ دینے کے لیے. اسی طریقے سے یہ پلاٹوں کی بات ہے. اب پلاٹ لے لیا آپ نے,
अब उससे निकलता तो कुछ नहीं ना, बिल्कुल ठीक। वो बढ़ रहा है जनाब। मैंने एक से पूछा शौकत अजीज़ के ज़माने में जी कि यार तेरा प्लॉट कितने का इस्लामाबाद में, तो कहता है सुबह का टाइम का रेट बताऊँ शाम का बताऊँ। उस जालिम ने ये काम किया कि पूरे मुल्क को स्टॉक एक्सचेंज बना दिया, सट्टा लगाया, पैसे जेब में डाले और निकल गया। इससे जो मैंने बात की थी ना कि इस्लाम तो चाहता है कि मईशत को आप अपनी हद तक औकात में रखें और असल औकात इबादत को दें। जी इस रियल एस्टेट से ये भी हो रहा है कि वो देखता है कहाँ छोटे से तंग गलियों वाले मोहल्ले में रह रहा हूँ, जी और मैं तो बेंगलोर में रहूँगा ना बड़े, तो वो जो था ना अपनी ज़िंदगी को आसाइशें ज़्यादा देना। जी हत्ता कि कई लोगों के बगल में मस्जिद होती है, बच्चे उसके नमाजी होते हैं, पैसा ज़्यादा आ गया वो चला गया वहाँ ना मस्जिद है और बेड़ा गर्क हो जाता है, खाना ख़राब हो जाता है। बिल्कुल ऐसे। और रियल एस्टेट में तो शेख साहब ये भी है ना कि वो कहते हैं मस्जिद के करीब की प्रॉपर्टी डेड प्रॉपर्टी काउंट की जाती है, समझी जाती है। ये भी मस्जिद से नफरत की हाँ, तो मकसद ये कि ये सारी कबाहतें मौजूद हैं और इससे निकलता कुछ नहीं। मैं इसको हराम नहीं कहता, ठीक है। लेकिन जिसकी ज़रूरत है वो ले ले। लेकिन इसके फिर बावजूद मैं यही कहूँगा कि अपनी ज़रूरियात को व अम्मा मन खाफा मकाम रब्बी ही व नहा नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा। जो रब के सामने खड़ा होने से डर गया और उसने अपने ख्वाहिशात को रोक लगा ली, ठीक है, वो कामयाब है और उसको जन्नत में। चेक एंड बैलेंस रखना ज़रूरी है। शेख साहब रियल एस्टेट की बात हो रही है तो हम ये भी देखते हैं, आप ही से सवाल करता हूँ, हम ये भी देखते हैं कि अक्सर उलमा की एक बड़ी जमात जो है मुख्तलिफ़ मुल्क के हिस्सों में ख़ित्तों में यही काम कर रही है रियल एस्टेट बिज़नेस का। और इसमें यही है कि हम पैसे अगर आपके हैं किसी और के या मेरे दूसरे तीसरे बंदे के, वो कब्ज़े में लिए बगैर या फ़ाइलों का कारोबार है एक, उस हवाले से ज़रा बता दीजिए ये क्या है। देखें, फ़ाइल का जो काम है ना, उसमें अगर तो यकीन हो कि इसके पास इतनी ज़मीन है जितनी फ़ाइलें हैं, ठीक है, तो इसको अरबी में हमारी टर्म है मिल्क मुशाअन के साथ। ठीक है, जैसे आप किसी का बाप फोत हो गया, जी, 4 बेटे हैं, ठीक, तो वो घर का हर कोना हर बेटे का है, ठीक है, डिफाइन नहीं हुआ हो ना जी, तो इसी तरह उस कॉलोनी का हर प्लाट हर बंदे का है। फाइल का ये मतलब है। ठीक। जब कुरान अंदाज़ होगी तो डिफाइन हो जाएगा। जी। तो जायज़ तो है ये, लेकिन लेकिन अगर उसके ने ज़मीन अभी ली नहीं और फाइलें देता जा रहा है और फाइलें बढ़ती जा रही हैं, तो ये कमोडिटी भी मनी मार्केट बन जाती है। बाद में फाइल बिक्री होती है, मुझे रिटर्न कर दो, मैं आपको आपके पैसे या प्रॉफिट। अब उसका ताल्लुक है ही नहीं ज़मीन से, फाइल की कीमत है वो बढ़ती जा रही है। बिल्कुल ठीक है। एक अब्बास शुगर मिल है सिंध में, माज़रत, अगर ये लोग डिफ़ाइन कर दें कि भाई ये सिर्फ मैं अपना ना नाम बेच रहा हूँ तुझे, मैं अपना ब्रांड बेच रहा हूँ, तो ये बाद में फ़ाइल तू आज 3 लाख की ले ले, 6 माह बाद मैं तुझसे 4 लाख की वापस उठा लूँगा। 100% सूद है ये 100% सूद है। क्योंकि मेरा जैसा तो कोई बंदा या कोई भी जी शऊर आदमी, मैं ये समझता हूँ ये कि ये सौदा नहीं करेगा कि भाई मैं आपकी प्रॉपर्टी की फ़ाइल पकड़ लूँ, इसके एवज़ मुझे प्लॉट, क्योंकि हर बंदे को ये है कि इसके एवज़ मुझे प्लॉट मिलेगा या मुझे ज़मीन मिलेगी, टुकड़ा मिलेगा। लेकिन वो कहे कि ज़मीन है नहीं, टुकड़ा है नहीं, तो ज़ाहिर है फिर प्लाट तो कोई नहीं ले, फ़ाइल कोई नहीं पकड़ेगा, तो ये सूद है फिर। 100 पैसे थोड़े दिए ज़्यादा लिए तो और क्या है। जी। एक सुनार था, उसने किसी को पीतल का जेवर दे दिया सोने के भाव, तो 15-20 साल के बाद वो लेकर गया बेचने के लिए किसी के पास, तो उसने कहा ये पीतल है, हमें कैसे लेंगे। तो वो असल जिसने दिया तो उसके पास आ गया, उसने कहा सोना है, जितने में दिया था मैं लेता हूँ इतने तोले में, समझे। उसने वो सोने के हिसाब से वापस ले लिया। तो उसने उसको फ़ोन किया कि यार ये क्या पीतल तूने सोने के हिसाब से लिया है। वो कहता है यार उस वक्त मुझे पैसे की ज़रूरत थी, तो मैंने इनसे पैसा लेकर अपना काम चला लिया, अब वो मैंने दिया तो मैंने वापस कर दिया। तो ये एतमाद बेचना ये तो सूद होता है ना फिर। बिल्कुल ठीक है, ये है ही गलत बात। अल्लाह अकबर। पाकिस्तान के साथ वो खैर कोई भी जो तारीख़ बताती है या हक़ाइक़ बताते हैं या मौजूदा हालत बताती है, यही बताती है कि कोई भी हमारे साथ अखलास के साथ नहीं चल रहा। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि मसाइल के अदराक के लिए बुनियादी क्या इल्म होना चाहिए जिससे मैं बताऊँ कि मेरा से फ्रॉड नहीं होने जा रहा। रियल एस्टेट सेक्टर देख लें, कई लोगों को रोते हुए देखा है, और शेख साहब की बात है कि कब्ज़ा लिए बगैर आगे सौदे पे सौदा कर दिया और ये प्लॉट से निकलता, ये क्या है, ये थोड़ा सा मज़ीद इसको डिफ़ाइन करें, खोलें ज़रा इस बात को। जी, असल में और ये इसमें रियल एस्टेट सेक्टर में एक बड़ा बूम है, यानी लोग सरकारी जॉब छोड़ के, अपने कारोबार छोड़ के, और वो जो इंडस्ट्री लगानी है पैसे से, वो सारा कुछ छोड़ के इधर शिफ्ट करते हैं और फिर यहाँ से रातों रात जनाब SUVs और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और बड़ा। थैंक यू डॉक्टर साहब। देखें, जो एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी हमें शुरू से बताया गया है,
تو اس میں بہت اس کے مسائل کو ڈیٹیل سے سمجھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو آپ سوال کر رہے تھے شیخ صاحب سے، اور فائلوں کا جو بزنس ہو رہا ہے جس کو اسپیکولیشن کہا جا رہا تھا، ٹھیک ہے. اور اسپیکولیشن کے ذریعے بہت زیادہ لوگوں کے پیسوں جیبوں سے پیسہ نکالا جاتا ہو رہا ہے بڑا، اور اس کی کوئی اکانومک ایکٹیویٹی نہ ہونے کی وجہ سے ملک کی معیشت پہ اس کے مثبت اثرات نہیں مرتب ہو رہے، ٹھیک، بلکہ چند لوگوں کی جو زندگیاں وہ تبدیل ہوتی ہیں، باقی ہماری جو ملک کی اکانومی میں کوئی اس کے پہیے کے چلانے میں کوئی مدد نہیں ملتی. اب دیکھیں ایگریکلچر، ہم نے کہا جی 45% ہمارا جو ملک ہے وہ ایگریکلچر اکانومی پہ چلتا ہے. اب 45% جی. اب جو نئے اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق 19% ہمارا ایگریکلچر سینٹرز کی جو کیا کہتے ہیں اس کا کنٹریبیوشن ہے صرف 19% ہے. ٹھیک ہے. جو مینوفیکچرنگ جو ہمارا یعنی سیکٹر ہے اس کی 31% ہے. تو یہ سمجھے کہ 50% ہو گیا، باقی 50% جو سروسز اور ٹریڈ بیس اکانومی ہے. اب اگر ہماری ایگریکلچرل اکانومی ہے تو ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ بجائے اس کے ہم ریئل اسٹیٹ میں جائیں. ایگریکلچر میں آپ انوویشن لائیں، آپ کو پروڈکشن کے لیے نئے بیج، نئی مشینری، نئے طریقے، نئے سائنٹیفک میتھڈ چاہیے. بالکل ٹھیک. اس سے کیا ہوگا، جب آپ ایگریکلچرل سیکٹر میں جا کے انوویشن کریں گے، وہاں پر آپ کو انرجی بھی چاہیے جس کے آپ کیا کریں، آلٹرنیٹیو انرجی ریسورسز کو وہاں پر استعمال کریں. بالکل ٹھیک ہے. اس سے ہوگا کیا کہ آپ کی پروڈکشن بڑھے گی، لوگوں کو اس سے جابس ملیں گی. جب پروڈکشن ملے گی، بڑھے گی، تو دیکھیں یہاں ہر جگہ گنا بویا جا رہا ہے، ہر جگہ گنا. اور اس میں کیا ہے کہ شوگر انڈسٹری کو بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے. اب گنا جب ہم اگا رہے ہیں تو اس کے بدلے ہمیں جو دال چاہیے، ہمیں آئل چاہیے، ہمیں دوسری چیزیں چاہیے، وہ ساری چیزیں میں امپورٹ کر رہا ہوں. اس کے لیے مجھے ڈالر دینا پڑ رہا ہے. اب ڈالر میں ظاہر ہے میرے پاس تب ہوگا جب میں کوئی چیز ایسے، جیسے آپ نے کہا ایکسچینج، میں یہاں سے کچھ بیچوں، مجھے باہر سے پیسہ ملے تو میں ڈالر خریدوں، تو اس کے بعد ڈالر اگر سے میں چیزیں خریدوں گا تو مجھے سستی پڑیں گی. اب تو مجھے ڈالر جب مہنگا خریدنا پڑ رہا ہے. اب اس میں ایک اور چیز یہاں سے دیکھیں، میں کما رہا ہوں 1 روپیہ پاکستان میں، یعنی پاکستانی گورنمنٹ، اور ہم خرچ کریں 3.25 روپے، 2.75. اب اس کو اگر تھوڑا بڑے اسکیل پہ لے جائیں، میں 1 ارب روپیہ کما رہا ہوں اور میں خرچ کر رہا ہوں 3.25 ارب. کتنا فرق ہو گیا؟ بہت فرق ہو گیا نا. یعنی میرے پاس پیسے ہی نہیں ہیں. اب چینی کے بدلے میں، چینی تو یعنی کیا ملک کی اکانومی کیا دے رہی ہے ہمیں؟ تو الٹیمیٹلی کئی جگہ سے چینی دوبارہ امپورٹ کرنی پڑتی ہے کہ جی پاکستان کی جو آپ کی اب تو گندم امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے، حالانکہ گندم کے معاملے میں یہ بھی سوالات ہیں کہ جی یہ اتنا انیفیشینٹ سیکٹر کیسے ہو گیا ہے. اچھا، میں اس کے ساتھ یہ بھی جواب دے دیجیے، اس کا جواب دیں، اور اس کے ساتھ یہ بھی، پھر ریئل اسٹیٹ کو اتنے زیادہ بینیفٹس کیوں دیے گئے اور مراعات اتنی زیادہ کیوں ہیں؟ یہ بہت آپ نے اچھا سوال کیا ہے. پہلے اپنا مطلب وہ کر لیں کمپلیٹ پھر. ہاں، اس میں دیکھیں سب سے پہلی بات یہ کہ ریئل اسٹیٹ میں جو لوگ انوالو ہیں وہ ان پروڈکٹیو ہماری ایلیٹ ہے. ٹھیک ہے. اور اس سے اس کو ہی فائدہ ملتا ہے، جس میں بڑے بڑے نام آ جاتے ہیں جو ہم نہیں لیتے. بلیک منی وائٹ کرنے کا ایک طریقہ. پھر جو پیسہ جو مثال کے طور پر آپ نے پراپر سورسز سے نہیں کمایا، ٹیکس دے کے نہیں ارن کیا، بلیک مارکیٹ سے پیسہ کمایا، کیسے بھی کمایا، وہ آپ اس میں لا کے آپ اس کو وائٹ کرتے ہیں. آپ ٹائم ٹو ٹائم سنتے ہیں کہ جی اس وقت ریئل اسٹیٹ کے لیے ایک اسکیم آئی ہے، ٹیکس چھوٹ کی اسکیم آئی ہے. جو سارے سے ڈکلیئر کرے گا صرف 5% اس کا ٹیکس ادا کر دے تو وہ سارا وائٹ ہو جائے گا. تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی یہ ان سیکٹرز کو بار بار یہ چھوٹ کیوں دی جاتی ہے، کس وجہ سے دی جاتی ہے، جا کے حالانکہ یہ سیکٹر ہی پورا ان پروڈکٹیو ہے. تو ظاہر ہے یہ جب چند ہاتھ وہ ہیں جو کہ بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کے ہاتھوں میں ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے اور وہ اپنے مرضی سے اس کو چلا رہے ہیں، تو ظاہر ہے دے آر دا ریسپانسبل. اگر میں مثال کے طور پر وہی زمین جو ایگریکلچرل زمین میرے پاس موجود ہے، میں نے جیسے کہا کہ اس میں انوویشن، نئی ٹیکنالوجی، سائنس سے فائدہ، ویسے تو ہر چیز میں سائنس کرتے ہیں نا، یہاں سائنس سے فائدہ نہیں لیا جا رہا. آپ آلٹرنیٹ انرجی کے سورسز یہاں نہیں لا رہے، آپ جو ہاری ہے اس کو انسینٹیوز نہیں دے رہے. اب دیکھیں انسینٹیو کس کو دیے جاتے ہیں؟ انسینٹیو اس سیکٹر کو دیے جائیں جس سے پروڈکشن ہو اور اس پروڈکشن کے ذریعے ہم باہر سے ڈالرز کما سکیں. اب انسینٹیو دیے جا رہے ہیں ریئل اسٹیٹ کو جس سے کوئی پروڈکٹیوٹی نہیں ہے. اب کیا ہوگا جب آپ ریئل اسٹیٹ پہ زیادہ ٹیکس لگائیں گے تو وہ انسینٹیوز جب نہ ملیں گے تو لوگ اس طرف نہیں بھاگیں گے، لوگ اس سیکٹر کی طرف بھاگیں گے جہاں سے پروڈکٹیوٹی کر کے وہ زیادہ کما سکیں. اب مثال کے طور پر ایک فائل کے پیچھے 50,000 سے 2 لاکھ تک کی قیمت چلی جاتی ہے، اس کو اس طرح پروڈیوس کیا جاتا ہے کہ آپ راتوں رات ارب
अरबपति करोड़पति बन जाएंगे तो लोग अपनी जो यानी कि यहाँ पर अनप्रोडक्टिव सोर्स यानी कि सेक्टर में पैसा लगा के अपने पैसे को, अपने टाइम को, हर चीज़ को ज़ाया कर देते हैं। तो जब आप देखें उस पे आ जाएं, अब देखें हमारी जो मिडिल ईस्ट की जो मार्केट है कितना वहाँ एक्सपोर्ट होता है बाहर से अजनास, सब्जियां, फ्रूट। अगर हमारा रियल एस्टेट से यानी जो एग्रीकल्चर सेक्टर इंतहाई स्ट्रॉन्ग हो, हमारी प्रोडक्शन इतनी हो कि हम भी कंज्यूम कर सकें और एक्सपोर्ट करें, कितना पैसा पाकिस्तान में अगर कितने लोगों को इससे रोज़गार मिलेगा। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल आता है डिसीजन मेकिंग का सर। अब डिसीजन कौन करे? अब डिसीजन वही करेंगे जो कि पैसे लेके और वो अपने ख़र्चों में पूरे करेंगे। यानी डिसीजन मेकिंग में आपने किसी भी जो इंटेलेक्चुअल है या जो एक्सपर्ट है उसको बिठाना नहीं अपने पास। आपने उसके लिए शॉर्ट एनालिसिस, स्ट्रेंथ्स क्या हैं, वीकनेसेस क्या हैं, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट। अगर कोई चीज़ आप करने जा रहे हैं उसके फ़वाइद क्या होंगे और उसके मुकाबले में मौक़े क्या मिलेंगे। अगर हमारी कमज़ोरियाँ हैं, कमज़ोरियाँ उसके मुकाबले में थ्रेट्स क्या हैं, ऊपर पूरा क्रिटिकल एनालिसिस करना चाहिए। जी। तो यहाँ पर सबसे बड़ा मसला है कि जो हमारी अनप्रोडक्टिव एलीट है उसको ये इदराक ही नहीं है कि हमारे जो मईशत के मसाइल हैं ये जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे, और हम जितना भी पैसा है या उस सेक्टर में डाल रहे हैं जिसकी प्रोडक्टिविटी के सामने क्वेश्चन मार्क है। जी। और जिसके मसाइल की वजह से पाकिस्तान में और मसले बढ़ते हैं। आप 2 कनाल का प्लाट ले लें, ठीक है, आपने जाना ही नहीं वहाँ पर, आपके बच्चे ने भी नहीं रहना ऐसे। अच्छा, एक बंदा कहता है मेरे 10 प्लाट हैं, एक कहता है 70 प्लाट हैं, एक कहता है 25 प्लाट हैं। भाई प्रोडक्टिविटी क्या है इसकी? चले इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा प्रोग्राम होगा उसके ऊपर इस पे ज़रा मज़ीद बात करेंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी तशनगी अभी बाकी है, मौजूद हैं कुछ सवालात। अच्छा शेख साहब, आज की जो हमारी डिस्कशन हो रही है उस हवाले से ये है कि हमें जैसे डिसीजन मेकिंग है या मैनेजमेंट की मामलात हैं, ज़रा 1-1.5 मिनट के अंदर अपनी स्टेटमेंट इस पर दे दीजिए। दरअसल जो डिसीज़न लेने वाले लोग हैं जी, या वो ख़ुद इन्वॉल्व होते हैं ऐसी चीज़ों में, उनको अपना नुकसान नज़र आ रहा होता है, या वो जिन पे डिपेंड कर रहे होते हैं वो उसमें इन्वॉल्व होते हैं तो उनको वहाँ से थ्रेट होते हैं। ठीक है। इस वजह से यहाँ कोई ऐसा डिसीज़न जो वाक़ई फ़ायदेमंद हो वो नहीं होता। तो ऐसे दबंग लोगों को अल्लाह ताला हुकूमत दे, ऐसे अमानतदार लोगों को हुकूमत दे जो लोगों के फ़ायदे के डिसीजन लें और फिर उससे ये फ़ायदा हासिल हो। ज़्यादा से ज़्यादा जो कमोडिटी मार्केट है उसको बढ़ाया जाए या बार्टर सिस्टम ज़्यादा किया जाए, और जो मनी मार्केट है इस वक्त तो हर चीज़, हत्ता कि बाहर से जो कर्ज़े आते हैं वो भी शर्त लगाते हैं कि बैंकों को तुमने कैसे प्रमोट करना है। इंशाल्लाह इसमें हम गुफ्तगू करते हैं कि बाहर से जो एड आती है या कर्ज़े आते हैं और उनकी शराइत क्या हैं, क्या वो अदारे इस काबिल हैं कि हम पे अपनी शराइत मुसल्लत कर सकें, और अगर सूद के बगैर लिया जा सकता है तो क्यों नहीं लिया जा रहा, पीछे बिहाइंड रीज़न्स क्या हैं, हमें क्यों अंधेरे में रखा जा रहा है। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम जानेंगे अगले प्रोग्राम में। हमारे साथ रहिएगा और हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला हमारी इकॉनमी जो है उसे इस्लामी कवानीन के मुताबिक कर दे, और हमारे जो हुक्मरान हैं अल्लाह ताला उन्हें ये तौफ़ीक दे, और अगर इनके पास ये तौफ़ीक नहीं तो अल्लाह हमें अच्छे साले नेक हुक्मरान अता करे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।